अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज शबे आशूर है। आज से लगभग 1400 साल पहले खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करबला के बेआबो गयाह सहरा में तपती रेत पर भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया। 1400 साल पहले का ये वाक़या इसने सिर्फ आलम इस्लाम को नहीं, इस्लामी तारीख़ को नहीं, बल्कि बनी नौ इंसान की तारीख़ को बड़ी हद तक तब्दील किया है। करबला एक वाक़या जो 1400 साल पहले हुआ, आज भी एक इस्तिआरा है, आज भी इसमें एक सबक मौजूद है। ये आज भी इंसान को, इंसानी फ़िक्र को तब्दील करता हुआ नज़र आता है। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे फ़लसफ़ा हुसैनियत क्या था, आशूरे का पैगाम क्या है, और आज जो आलम इस्लाम को मसाइल दरपेश हैं उनका सबक किस तरीके से हासिल किया जा सकता है, करबला के वाक़यात की रोशनी में उनका हल किस तरीके से निकाला जा सकता है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात होगी। कश्मीर के मसले के ऊपर, फ़लस्तीन के मसले के ऊपर, पाकिस्तान के आज के दाखिली मसाइल पर भी बात होगी। हफीज़ जालंधरी ने कहा था, लिबास है फटा हुआ गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नी छिदा हुआ कटा हुआ, ये कौन ज़ी वकार है, बला का शह सवार है कि है हज़ारों कातिलों के सामने डटा हुआ, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अलामा राजा नासिर, सेनेटर भी हैं, सरबराह हैं मजलिस वहदत मुस्लिमीन के। स्टूडियोज़ में ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साहबजादा हामिद रज़ा साहब, चेयरमैन हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। गुफ्तगू का आगाज़ नासिर अब्बास साहब से करेंगे। सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। अमूमन हम जब प्रोग्राम में स्टूडियो में बैठते हैं, सियासी मौज़ूआत के ऊपर, करंट अफेयर्स पर बात होती है। मौका ऐसा है कि जिसमें हम आज दाखिली सियासत और इनफरादी मसाइल के बजाय जो मजमूई तौर पर मसाइल हैं और उसमें करबला से हम क्या दर्स हासिल कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। फ़लसफ़ा हुसैनियत, इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि आप आगाज़ में ज़रा गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल हैं, इमाम हैं, मुक्तदा हैं, पेशवा हैं, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा, हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में तरबियत पाए हैं, जनाब फातिमा ज़हरा की आगोश पे परवान चढ़े हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम के नूर चश्म में एक अजीम शख्सियत हैं। उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, एक अजीम कुर्बानी, जिसमें अपनी औलाद की, अपने अवान व अंसार की कुर्बानी दी। तो ये इतना बड़ा कदम बग़ैर किसी हिकमत के, बग़ैर किसी मकसद के नहीं हो सकता। दुरुस्त है। लिहाजा हमें ये समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि वो क्या अवामिल थे, वो क्या अनासर थे, वो क्या असबाब थे जिनकी बुनियाद पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, इतना बड़ा कदम उठाया, इतनी अजीम हिजरत की, इतनी अजीम शहादत हुई और इतनी अजीम इसारत और कैद भी हुई। इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। मैं वो पहलू बयान करता हूँ जो आज मसाइल से रिलेटेड है। एक जो बड़ा ऐब सोसाइटी और मुआशरे में पैदा हो गया था, अलबत्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये कदम बतलाता है कि आप ये नहीं कह सकते कि मुझे क्या, जो कुछ हो रहा है होने दो, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं बेतफावत हूँ, मैं आराम से हूँ, मैं आराम से जी रहा हूँ, मेरे बच्चे अच्छा खाना खा रहे हैं, मैं आराम की ज़िंदगी जी रहा हूँ। नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस कदम से पता चलता है कि आप पर सोसाइटी का और मुआशरे का हक है। आपने चुप नहीं रहना, खामोश नहीं रहना, इररेलेवेंट नहीं करना, अपने आप को रेलिवेंट रहना है। सही। इमाम अलैहिस्सलाम ने जो देखा मुआशरे के अंदर जो मुश्किलात खड़ी हैं, मसाइल खड़े, मगर ये रच बस और आगे बढ़ते चले गए तो बशरियत अपना रास्ता गुम कर बैठेगी, जिधर जाना चाहिए था वहाँ नहीं जा सकेगी। उनमें से एक क्या था, हदफ और वसीला। वो जो है वसीले ने हदफ की जगह ले ली थी। इंसान, हर आदमी अपनी ज़िंदगी में एक हदफ रखता है और उस हदफ और मकसद तक पहुंचने के लिए कुछ वसाइल की ज़रूरत होती है। मैंने लाहौर जाना है, मंजिल है लाहौर, वसीला क्या, गाड़ी है या कार है या बस है, जो भी है, जहाज़ है। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ अहदाफ और मकासद होते हैं और कुछ क्या होते हैं, उसके टूल्स होते हैं, वसाइल होते हैं। मसला कहाँ पैदा होता है, इज्तिमाई ज़िंदगी के अंदर, इनफरादी ज़िंदगी के अंदर भी, जब वसीला मकसद बन जाता है। मैं मिसाल देता हूँ, हुकूमत इस्लाम में, दीन में, हत्ता अगर दीन भी ना हो, इंसानी अक़दार और वैल्यूज़ अगर अपनी जगह पर हों, तो हुकूमत कभी मकसद नहीं होती, हदफ नहीं होती। हुकूमत वसीला और टूल होती है। किसके लिए? इंसानी मुआशरे के जो इंटरेस्ट हैं, मफादात इंसानी मुआशरे के लोगों के, उनकी हिफाजत की जाए।
اس وقت کیا بن گیا تھا؟ حکومت ہدف بن گیا تھا. میں اکثر یہی پاور پالیٹکس ہے. جب حکومت جو ٹول اور وسیلہ ہے جو وہ ہدف بن جائے تو ہدف بن گیا تھا، جس کے نتیجے میں ساری برائیاں جڑ پکڑ رہی تھی اور لوگوں نے اس کی بیعت کر لی تھی یزید کی. تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ 99.9% لوگوں نے اس کی بیعت جہان اسلام میں بیعت کر لی تھی. لوگ وسیلے کے آگے، جس نے وسیلے کو ہدف بنا لیا تھا اور حکومت مقصد بن گئی تھی، اسے آگے سب جھکا لیا تھا. اب ہر برائی، ہر ظلم، ہر فساد اسی سے جنم لے گا جس کو ہم پاور پالیٹکس کہتے ہیں. یعنی وسیلہ اب وسیلہ نہیں رہا بلکہ ہدف بن گیا ہے، مقصد بن گیا ہے. اقتدار ہدف اور مقصد بن گیا ہے. اب اس کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ تمام کی تمام برائیاں جنم لے رہی ہیں، چاہے وہ انفرادی لیول پر ہوں چاہے وہ اجتماعی لیول پر ہوں. تو امام حسین علیہ السلام اٹھے تاکہ حکومت ہدف نہ بنے، وسیلہ وسیلہ رہے اور ہدف اور مقصد مقصد رہے. مولا علی علیہ السلام سے ایک جگہ پوچھا گیا، اپنے جوتے کو ٹانک رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ، بہت بڑے صحابی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا یہ کیا کر رہے علی؟ باہر لشکر منتظر ہے آپ کا خطبہ سننے کے لیے اور ہم نے سفر کرنا ہے، جنگ کے لیے نکلنا ہے، یہ سفر پہ جانا ہے. تو کہا اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ اللہ صلی حکیمہ. کہتا کوئی قیمت نہیں اس کی. کہا مجھے میرے اللہ کی قسم، مجھے جوتا تمہاری حکومت سے زیادہ پیارا ہے. اللہ نقیمہ بہا حق کا نطفہ بیا باطل، مگر یہ کہ میں حکومت کے ذریعے حق کو قائم کروں اور باطل کی ناک خاک پر رگڑوں. یعنی حکومت ٹول ہے، وسیلہ ہے، مقصد نہیں ہے. کس کا؟ احقاق حق کا، حق کا پرچم بلند کرنے کا اور باطل کے ختم کرنے کا، عادل کے نفاذ کا اور ظلم کے مٹانے کا. یہ ہے حکومت. اب حکومت کے بارے میں کہتے ہیں دنیا کو محاذ اندی امر من عراق من افتت انزل، تمہاری یہ دنیا میرے لیے بکری کے ناک سے بہنے والے پانی سے بدتر. دنیا نہیں، حکومت، اقتدار، پاور، شہرت. امام علیہ السلام نے یزید کی بیعت کا انکار کیا. کیوں؟ یزید اس سسٹم، امام حسین کی نگاہ میں یہ سسٹم فاسد سسٹم بن گیا تھا. صحیح. لہذا اس فاسد سسٹم سے ٹکرایا جس کی کوکھ سے ساری برائیاں جنم لیتی ہیں. آگے میں عرض کروں گا، ہر برائی جب اقتدار مقصد بن جاتا ہے، ہدف بن جاتا ہے، اس کی کوکھ سے جنم لیتی ہے. یہ ایسی ماں ہے جس کی کوکھ سے یزید پیدا ہوگا، فرعون پیدا ہوگا، نمرود پیدا ہوگا، دنیا کے لٹیرے، راہزن، چور، ڈاکو پیدا ہوں گے. اب پاکستان کے تمام دکھ اور درد کی وجہ کیا ہے؟ یہاں بھی حکومت کیا ہوگی؟ اقتدار ہدف اور مقصد بن گیا ہے. ہر حال میں پاور میں رہنا ہے، ہر حال میں اقتدار میں رہنا ہے. یہ فرعونی سوچ ہے. یہ ڈر ہے کہ اس سے ایک بچہ پیدا ہوگا، میری حکومت گرا دے گا، بچے مار دو. ہر حال میں اقتدار میں رہنا ہے. یہ نمرودی سوچ ہے، شدادی یزیدی سوچ ہے. ابھی پاکستان میں بھی ہمارے پاکستان کے عوام کا ٹکراؤ کس کے ساتھ ہے؟ اسی سوچ اور نظریے کے ساتھ ہے کہ اقتدار ہدف ہے، مقصد ہے، پاور پالیٹکس ہے. لہذا عوام ٹکرائے ہیں اس کے ساتھ. 8 فروری کو عوام کا ٹکراؤ انہی لوگوں کے ساتھ ہے. اور یہ کربلا معلّہ امام حسین آج ہم یہ سبق دیتے ہیں کہ جو لوگ حکومت کو، اقتدار کو اپنا مقصد اور ہدف سمجھتے ہیں، ان کے مقابلے میں اترنا ہے، گھروں میں نہیں بیٹھنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، خوفزدہ نہیں ہونا ہے، چپ نہیں رہنا ہے. اور آج ہی ہمارے لیے سبق ہے کہ جن لوگوں نے بھی اقتدار کو ہدف بنا لیا ہے ان سے ہماری ٹکراؤ ہے، ان سے ہماری جنگ ہے، لڑائی ہے ہماری ان کے ساتھ. اقتدار ہدف نہیں ہونا چاہیے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب، یہ کون حق پرست ہے، مئے رضائے مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر ہزار گھات ہے. مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اسلام میں نقطۂ جمع ہیں. یہ وہ ہیں جو جوڑتے ہیں تمام لوگوں کو. حسین کسی ایک فرقے کا یا ایک مسلک کا نہیں ہے، ایون ایک مذہب کا بھی نہیں ہے، ایک مذہب کا بھی نہیں ہے. کربلا میں ایون ویٹیکن سٹی کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ بھی شریک ہوتے ہیں. تو حامد رضا صاحب، پاکستان میں سیکٹیرین فالٹ لائنز کے اوپر انفارچونیٹلی جو ہے بڑا انویسٹ کیا گیا ہے، ویسٹ کی طرف سے انویسٹ کیا گیا ہے، انڈیا کی اوپن پالیسی رہی ہے. تو امام حسین کی شخصیت کے حوالے سے، فلسفہ حسینیت اور یوم عاشورہ کا جو پیغام ہے اس کے حوالے سے آپ بتائیے کہ امام حسین کس طریقے سے آج بھی ہمارے معاشرے کو جوڑ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. دیکھیے، امام علی مقام کی جو شہادت ہے نواسہ رسول کی، یہ صرف
ایک میدان جنگ کی شہادت نہیں ہے. آپ زندگی کے کسی بھی پہلو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں کوئی ایسی اگزامپل موجود نہیں ہے کہ کسی ایک جنگ کے اندر آپ اپنی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ اگر کرنا چاہیں تو آپ اس ایک ایونٹ کی وجہ سے کر سکیں. لیکن امام علی مقام کی شہادت ایک ایسی شہادت ہے کہ ایک شخص کی انفرادی زندگی اور انفرادی سوچ سے لے کے پورے معاشرے کی اجتماعی زندگی اور اجتماعی سوچ تک آپ جس بھی ایلیمنٹ کا احاطہ کرنا چاہیں وہ سبق، وہ لیسن اس کربلا کی شہادت کے اندر موجود ہے. دیکھیے آپ نے بھی سیکٹیرین وائلنس کی پاکستان کے اندر بات کی. آج تو ایسے بدبخت بھی پیدا ہو گئے. اب مقام دیکھیے کہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کہ ان کے جو والد ہیں وہ امام الانبیاء، ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ امام الاولیاء، وہ جنت کے اندر عورتوں کی سردار، ان کی جو اولاد ہے وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار. اور آج ایسے بدبخت پیدا ہو گئے. میں گزشتہ رات ایک سن رہا تھا اور بدقسمتی یہ ہے کہ پی ٹی اے کی توجہ شاید دوسرے ایشوز کے اوپر جاتی ہے، اس چیز کے اوپر نہیں جاتی. وہ ویڈیوز آج بھی آپ کے یوٹیوب کے پاکستان کے اندر رن کی جا رہی ہیں اور پاکستان کے کچھ بدبخت مولوی ہیں جو کل رات ایک پروگرام کے اندر کہہ رہا تھا کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی اور یزید رحمت اللہ تعالی علیہ. مسئلہ یہ ہے پاکستان کے اندر ہمارے ہاں، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان میں نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ. عالم اسلام نے بحثیت مجموعی امام حسین کی سوچ کو اور فکر کو اڈاپٹ ہی نہیں کیا. آج جو ہم ایک اجتماعی زوال اور انحطاط کا شکار ہیں اس کی وجہ فکر حسینیت سے پیچھے ہو جانا ہے. اس کی وجہ جس طرح راج صاحب نے ابھی بیان کیا کہ آپ دنیا کی طرف چلے گئے، آپ نے دنیا کو ہی مستقل بنیاد سمجھ لیا، حالانکہ یہ فانی ہے. یہ سانس جو ہے کسی ایک سیکنڈ کا محتاج نہیں ہے. نہیں پتہ آپ نے اٹھ کے جانا ہے یا نہیں جانا ہے. جب آپ یہ تمیز ختم کر دیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس دنیا میں ہی رہنا ہے، یہ دنیا ہی میرا حاصل ہے، اسی حاصل کو اس کے حصول کے لیے میں نے کاوش کرنی ہے، تو پھر آپ کے سٹیپس اور ہوتے ہیں. اور اگر آپ جاتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، جو میں یہاں کروں گا اس کا رزلٹ مجھے اگلے جہان میں ملے گا، یوم قیامت مجھے اس کا جزا سزا ہوگی، تو پھر آپ کا ایکٹ اور ہوتا ہے. اب پاکستان کے اندر اگر اس کو ہم لے کے آئیں یہاں پر جو تکفیری سوچ ہے، آپ اس بھائی یقین کریں بینگ اے مسلم، میں سمجھتا ہوں کہ خانوادہ رسول سے جو عشق ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور جو کچھ کربلا میں ہوا اس خانوادے سے عشق کی بنیاد کے اوپر اس کو وہ جب بیان کیا جاتا ہے تو آپ کا دل پھٹ جاتا ہے. آپ اسے بیان نہیں کر سکتے، وہ بیان ہو نہیں سکتا. انسانی تاریخ میں علی اصغر کی مثال مل نہیں سکتی. ہیومینیٹیرین ہسٹری کے اندر حادثاتی اموات تو ملتی ہیں، لیکن آپ ایک انٹینشنل طریقے سے آپ ایک دین کی بقا کے لیے اپنے ایک بچے کو اس طریقے سے قربان کر دیں، اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی. وہ کون سے بدبخت ہیں جو کہتے ہیں یہ اقتدار کی جنگ تھی؟ اقتدار نواسہ رسول کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا. اقتدار کبھی ان کا حاصل نہیں رہا، اقتدار ان کا مطلوب نہیں رہا کبھی. آج بھی ان کی دلوں پر حکومت ہے، آج اور قیامت تک رہے گی. یہ جو واقعہ کربلا ہے ہم تو اسے پاکستان میں ایز اے سیکٹیرین اینگلز کے ساتھ دیکھتے ہیں. یہ اگر ہم تھوڑا ذرا وسیع القلبی کا مظاہرہ کریں زمانہ حسین کا، آپ جا کے انڈیا میں دیکھیں، آپ کے ہندوز، آپ کے سکھس، ابھی آپ نے ویٹیکن کی اگزامپل دی، وہ دنیا کی تاریخ میں ان مذاہب کے اندر بھی آج امام حسین کو پڑھایا جا رہا ہے. حق کے لیے کھڑا کیسے ہوا جاتا ہے اور اس کے پیچھے موٹیوز کیا تھے. ہمارے ہاں پاکستان کے اندر بدقسمتی ہے کچھ ممالک کی طرف سے، چونکہ ان کے اندر حسینی فکر ختم ہو چکی، ان کا مطلوب کچھ اور ہے. وہ عالم اسلام کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم، ان کا مطلوب یاٹس ہیں، جزیرے ہیں، محل ہیں، عیاشیاں ہیں، نئے نئے شہر بنانا ہے. وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہنا ہے. جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین کے اندر، جو ظلم پورے عالم اسلام کے بوسنی ہرزوگوینا میں ہوا، کشمیر کے آج دن تک ہو رہا ہے، جو یمن میں ہوا، جو لیبیا میں ہوا، جو سیریا میں ہوا، جو لبنان کے اندر ہوا، میں تو کہتا ہوں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں یہ کس طریقے سے کہتے ہیں کہ ہم اسلامی ممالک ہیں. کانسیپٹ ہے امت کا. جب تک دیکھیں اسلام کے اندر وطنیت کا کانسیپٹ نہیں ہے، اسلام کے اندر امت کا کانسیپٹ ہے.
اگر آپ وطنیت کے کانسیپٹ کو پروموٹ کریں گے تو پھر آپ صرف وطن کے مفاد کو مد نظر رکھیں گے، اور وطن کا مفاد اگر کسی مسلمان کی لاش گرانے میں ہے اور آپ کو اس کا فائنینشیل بینیفٹ مل رہا ہے تو پھر یہ وطنیت کا جو کانسیپٹ ہے یہ آپ کی امت کے کانسیپٹ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمیں کنٹراڈکٹ کرتا ہے. ہمارا جو کانسیپٹ ہے امت کا وہ یہ ہے کہ دنیا کی دوسری نکر میں بھی اگر کسی مسلمان کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو ہمارا دل رونا چاہیے. اچھا، اس پر ہم دوسرے سیگمنٹ میں بات کریں گے. خاص طور پر آج جو فلسطین میں صورتحال درپیش ہے ان کو بھی محاصرے کا سامنا ہے، ان کے اوپر بھی بندشیں جو ہیں وہ پانی کی، کھانے کی، ادویات کی، اس قسم کی بندشیں لگائی گئی ہیں. لگتا یہ ہے کہ ہسٹری کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے. کچھ ایسی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ امام حسین کا اگر حصول اقتدار مقصد نہیں تھا، یہاں سے آپ نے گفتگو کا سلسلہ چھوڑا تھا، یہ جو آج ظاہر ہے کہ ایک مارکہ حق و باطل ہے جس کے اوپر گفتگو کا سلسلہ 1400 سال سے جاری ہے، لیکن آج بھی بہت سی جہتیں، بہت سے پرتیں ہیں کہ نئے انداز سے کھل کر سامنے آتی ہیں. تو یہ جو دن ہے، اس دن پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہم تمام لوگ، جو لوگ ظاہر ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سلسلہ عزاداری جو ہے اس میں یہ شریک ہوتا ہے یا اس حصہ ہوتا ہے یا اس کو آبزرو ضرور کرتا ہے. یو آر پارٹ آف دا سوسائٹی. تو اس سارے معاملے میں جو حسینیت کا پیغام ہے آج ہم سب کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے مقاصد سوسائٹی، معاشرے اور اسلام و دین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. دین پاور کو، اقتدار کو ٹول کہتا ہے، ہدف اور مقصد نہیں کہتا. یعنی اقتدار پر کوئی قربان نہیں ہوتا، جو اعلیٰ اہداف ان پر قربان ہوتا ہے. جو بچے ہیں 72 کے قریب لوگ ہیں، باقی تھوڑے سے بچے، ان کے ساتھ اقتدار نہیں لڑ رہا، وہ اس نظریے کے ساتھ لڑ رہا ہے جو اقتدار کو مقصد بناتا ہے. دوسری بات، اس سسٹم کے اندر جو خامیاں تھیں امام حسین علیہ السلام نے بیان کی ہیں. یزید کے بارے میں کہا کیوں نہیں بیعت کرتا ہوں. اس میں سے ایک جو کہا کہ یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ. آخری امام یزید جو ہے، یہ جو سسٹم ہے، یہ لوگوں سے زندہ رہنے کا حق چھینتا ہے، رائٹ ٹو لیو. یہ اصول جہانی اصول ہیں، یہ پوری دنیا ریکگنائز کرتی ہے، انسان کی فطرت کے ساتھ میچ کرتے ہیں. لہذا رائٹ ٹو لیو ایسا جس کو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں قبول کیا گیا. امام کہتے ہیں قاتل ہے بے گناہوں کا، یعنی لوگوں سے زندہ رہنے کا حق چھینتا ہے. اور ایسا سسٹم جو انسانوں سے زندہ رہنے کا حق چھینتا ہے، اس سے میری لڑائی ہے، میرا ٹکراؤ ہے. مجھ جیسا مثل لا جو بھائیو مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اور اتنا ایمان اور یقین ہے امام حسین علیہ السلام کا اس رائٹ ٹو لیو کے اوپر کہ حق ہے انسانوں کا، انہیں ملنا چاہیے. راستے میں جب آتے ہیں، ہر کا لشکر سامنے آتا ہے، پیاسا ہے، حیوان پیاسے ہیں، اگر پانی نہ پلائیں وہ مر جائیں گے. کہتے رہے میرے دشمن ہیں، مجھے روکنے آئے ہیں، ان کو پانی نہیں دیتے یہ مر جائیں. نہیں، انہوں نے حملہ نہیں کیا ہے، زندہ رہنا ان کا حق ہے. رک گئے، پانی جو اپنے لیے جمع کیا ہوا تھا ان کو بھی پلایا، ان کے حیوانوں کو پلایا تاکہ یہ زندہ رہیں، مرے نہیں. دشمن کا بھی یہ حق ہے زندہ رہنا، جب تک وہ ایسا حملہ نہیں کرتا جسے اپنی جان کو خطرہ، آپ کو جواب لڑنا پڑے، اس کے زندہ رہنے کے حق کی حفاظت کرنی ہے آپ نے. یہ ابھی دنیا میں جو سسٹم نافذ ہے، کیا انسانوں کے حق حیات کا دفاع کرتا ہے؟ لکھا ہوا ہے. یہ جو غزہ میں ہو رہا ہے، یہ جو ایٹم بم مارے گئے، یہ ڈیجیکیٹر بم مارے گئے ہیں، جو ظلم ہو رہا ہے غزہ کے اندر اس وقت، لوگوں سے، بچوں سے، عورتوں سے زندہ رہنے کا حق چھینا جا رہا ہے. یہ یزیدی سسٹم ہے، فرعونی سسٹم ہے، جو بچے کو بھی زندہ نہیں رہنے دے رہا تھا، جسے تھریٹ کر رہا تھا. لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی لڑائی ہے. ہمیں اتنا یقین ہونا چاہیے کہ انسانوں کے حق کے حیات کا دفاع کرنے والا اگر ہم بن جائیں، ایک سوسائٹی بن جائیں، دنیا میں ہم کتنے محترم ہوں گے، معاشرے میں کتنا امن و امان پیدا ہو جائے گا، کتنا اطمینان ہوگا، کتنے لوگ سیکیور ہو جائیں گے. کتنا بڑا تھریٹ ہے یہ کہ انسانوں سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا جائے. امام علیہ السلام کی جنگ ہے. ہم اگر جو امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے حسینی ہیں، ہمیں عاشق ہونا چاہیے ان چیزوں کا، ان ویلیوز کا اور ان رائٹس کا جو ہمارے سامنے موجود ہیں. لہذا اسی طرح سے جنگ میں کربلا میں نے سنا ہے اپنے بعض علماء سے ایران میں کہ ایک تمیم نامی شخص ہے جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، آخری جو جنگ لڑی ہے امام نے میں، تو دشمن کی فوجوں میں اطمینان تھا کہ اب حسین علیہ السلام، امام علیہ السلام شہید ہو جائیں گے، جنگ ختم ہو جائے گی. یہ لڑا، زخمی ہو کے گرا، امام اترے کہ اس کا سر کاٹے، کہتا ہے یبن رسول اللہ. اس کی آواز میں التجا تھی. کہا کیا کہتے ہو؟ کہا مجھے نہ مارے،
مجھے زخم لگے ہوئے ہیں، میں نہیں جنگ لڑتا آپ سے، میرے رشتہ داروں کو اجازت دیں مجھے اٹھا کے لے جائیں۔ نہیں کہا تم نے میرے بچے مارے ہیں، تم لوگوں نے میرے بھائی مارے ہیں، میرے قاسم، میرے علی اکبر کو تم لوگوں نے مارا ہے، کہا لے جاؤ اس کو۔ اب اس نے جنگ سے ہاتھ اٹھا لیا، اس کا زندہ رہنا حق ہے۔ اس حالت میں بھی جس نے سرنڈر کر دیا، اس نے اس حالت میں بھی سرنڈر کیا نا، اس حالت میں بھی اس کے زندہ رہنے کے حق کی کیا کیا جا رہا ہے؟ حفاظت، دفاع کیا جا رہا ہے، حفاظت کی جا رہی ہے۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام۔ وہ ایسی سوسائٹی اور معاشرہ چاہتے تھے، یزیدی بے گناہوں کے قاتل کسی کو نہیں چھوڑ رہے تھے۔ پاکستان میں بھی دیکھ لیں اب آپ، ہمارا جو یہاں 70,000 بندہ مارا گیا، آئے دن لوگ مارے جا رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، تو کسی کو پرواہ ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے ایک بے گناہ جب قتل ہوتا ہے اس دن سارے انسان قتل ہوتے ہیں۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا۔ جس نے ایک بے گناہ کا قتل کیا اس نے تمام انسانوں کا قتل کیا۔ اب دیکھیں پاکستان میں ضلع شاہ کو کسی نے قتل کیا، اس نے سارے قتل ہوئے تھے، کوئی پوچھ رہا ہے؟ بے گناہ قتل کیے جا رہے ہیں، لوگ مارے جا رہے ہیں، کوئی پوچھ رہا ہے؟ ہمارا سسٹم قاتل سسٹم بن گیا ہے، انسانوں کے حق کے حیات پر ڈاکہ ڈالنے والا سسٹم بن گیا ہے۔ اس سے یزیدی سسٹم کی قطافن آتا ہے، بدبو آتی ہے اس سے۔ صحیح۔ لہٰذا چاہیے کہ ہم اگر چاہتے ہیں پاکستان کے اندر ہم آرام سے جئیں، امن ہو، تو انسانوں کے حق حیات کا پرچم دفاع کا جو امام حسین نے اٹھایا تھا ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ حق حیات بہت بہت اہم ہے۔ مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، فلسفہ حسینیت اور پیغام یوم عاشورہ، اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان سمیت جو مسلم امہ ہے اس کو جس قسم کے مسائل کا سامنا، اور خاص طور پر جب ہم تذکرہ کرتے ہیں فلسطین کا اور غزہ میں جو اس وقت صورتحال ہے، غزہ میں گزشتہ کئی ماہ سے جس طریقے سے بے گناہ بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، پھر کشمیر کا مسئلہ ہے، دیگر مسلمانوں کو جہاں جہاں پر مسائل درپیش ہیں، تو جو ایک کلیکٹیو وائس، ایک اجتماعی آواز اٹھنی چاہیے، وہ کیوں اٹھتی ہوئی نظر نہیں آتی؟ اور جو 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے وہ ہمیں آج کے لیے کس قسم کا سبق دیتا ہے؟ صاحبزادہ حامد رضا صاحب۔ عیسیٰ بھائی، جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے نا جی، وہ میں OIC کو ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں، آرگنائزیشن آف انکمپیٹنٹ اسلامک کنٹریز۔ اس سے زیادہ OIC کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے سنگل لائن کے اندر۔ آپ ایک لمحے کے لیے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھ سکتے، ان تصاویر کو نہیں دیکھ سکتے، اور اگر آپ اسے مذہب سے جدا کر دیں، بھول جائیں فور اے سیکنڈ کہ وہ مسلمان ہیں، آپ انسان ہیں اول، وہ سلوک انسانیت سوز بھی ہے۔ آج بدقسمتی یہ ہے پورا یورپ باہر ہے، آج کے دن تک یورپین یونیورسٹیز کے اندر پروٹیسٹ ہو رہا۔ ابھی آکسفورڈ کے اندر لاسٹ جو ان کا تھا ایونٹ، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہاں کے جو غیر مسلم اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے کس طرح غزہ کے اوپر پروٹیسٹ کیا۔ لنڈن کی اسٹریٹس میں آج ہی پروٹیسٹ ہو رہا ہے اسلامی ممالک میں۔ ادر دین آپ ایک دو اسپیشلی سلوٹ ٹو دا یمنیز، ان کو اگر آپ باہر نکال دیں، آپ ایران کو باہر نکال دیں، آپ ایک دو اور اسلامی ممالک کو باہر نکال دیں، پاکستان تو بدقسمتی سے آج یہ کیفیت ہے کہ آپ یہاں پر فلسطین کا جھنڈا لے کے اسٹیڈیم میں نہیں جا سکتے۔ آپ فلسطین کے عوام کے رائٹس کے لیے ڈی چوک کے اندر پرامن دھرنا نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ڈی چوک کے اوپر اگر آپ فلسطین کے مظلوم کی بات کریں گے تو اس کے بالکل سامنے پاکستان کے طاقتور ایوانوں کی وہ بلڈنگز ہیں جہاں پر غاصب، قاتل، ظالم اور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے غزہ کا مسلمان میٹر نہیں کرتا۔ پاکستان دنیا کی واحد ایک سٹیٹ ہے جس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا کہ اسرائیل کے علاوہ یہ باقی تمام ممالک، لیکن کیا ہمارا ایکٹ اس کے اکارڈنگلی ہے؟ کوئی بھی ریاست جب اپنے بانیان کی گیون لائنز کے اوپر سے جب آگے پیچھے ہوتی ہے تو اس ریاست کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے کہ ریاست، ایک نئی ریاست کی تشکیل یہ بنی نوع انسان کی تاریخ کے اندر ہمیشہ ایک اچھوتے واقعے کے طور کے اوپر یاد رکھی جاتی ہے۔ جب پاکستان کی کریشن ہوئی تو کیا فاؤنڈرز آف پاکستان نے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فلسطین کے مسئلہ کے اوپر اپنا موقف کلیئر نہیں کیا؟ آج میں اوپنلی بدقسمتی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، پاکستان سمیت تمام اسلامی ممالک کی فوجیں، ان کو فوج کہنے کو دل نہیں کرتا۔ ان کے ہتھیار کس کام کے ہیں؟ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، فلسطین کے اوپر جو ظلم و ستم ہوا، آپ ایک خالی قرارداد لے آئے، انہیں خالی قرارداد کی ضرورت نہیں ہے۔
آج ایک جو دھرنا ڈی چوک میں جاری تھا، وہاں پر یہ تھا کہ جو بچے یتیم ہو گئے ہیں، جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے، ریاست پاکستان ایک چھوٹا سا کام کر دے. پاکستان کے عوام ان بچوں کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کی طرح بڑھانا چاہتے ہیں، پڑھانا چاہتے ہیں، ان کو پرورش ان کی کرنا چاہتے ہیں. ہماری ریاست کہہ رہی ہے شٹ اپ. آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ آپ ایک یتیم فلسطینی کو پاکستان میں لا کر اپنی اولاد کی طرح پروان چڑھا سکیں؟ یہ المیہ ہے پاکستان کا. اور جب آپ اپنی بنیاد سے پیچھے ہوں گے، میری بات آج عیسیٰ نقوی صاحب لکھ لیجئے گا، آپ کا سروائیول امپاسبل ہو جائے گا. یہ سیاسی حالات، یہ معاشرتی حالات، یہ تمام چیزیں کسی ریاست کے وجود کے لیے ضروری ہوتی ہیں، لیکن اس کی بنیادی اساس، اس کا بنیادی نظریہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. جب آپ اپنے نظریے سے ہٹ جاتے ہیں، پھر آپ لاکھ آپ کی اکانومی سٹرونگ ہو جائے، آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے، آپ سروائیو نہیں کر سکتے ایز اے اسٹیٹ. ہم مجرم ہیں. آج پورا عالم اسلام مجرم ہے. آج سعودی عرب میں ود آل ڈیو رسپیکٹ یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، اکثر چینلز پہ تو کاٹ دیا جاتا ہے اس بات کو، یہ چل پائے گی یا نہیں چل پائے گی. لیڈ کرتا ہے اسلامی امہ کو. آئین کا آرٹیکل 19 جو ہے وہ یہ کہتا ہے ہمیں کہ ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو اس گفتگو سے ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے پاکستان کا ریلیشن شپ کسی فرینڈلی اسٹیٹ. سر میں ڈیمیج تو نہیں کر رہا، میں تو نہیں یہ کہہ رہا، میں صرف میں اسی پیرے میں بات کروں گا. عالم اسلام کو سعودی عرب ڈیل کرتا ہے. ہم تمام اسلامی ممالک ایگریڈ ہیں اس بات پر، انکلوڈنگ پاکستان. جس طرح بھی ایگریڈ ہیں، بہرحال ایگریڈ ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ سعودی عرب کے اندر انٹرنل کرائسس آتا ہے تو اس کے لیے عالم اسلام کی ایک فوج تشکیل دے دی جاتی ہے. ہمارے سابقہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب وہاں پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر ہتھیار پہنچ جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے. اس پورے مدعا کے اوپر، غزہ میں ہونے والے ظلم کے اوپر سعودی عرب کا کیا کردار ہے؟ یہ تو آرٹیکل 19 میں نہیں نا آتا. میں ان کے پولیٹیکل کردار کی بات کر رہا ہوں کہ مظلومین کے قتل عام پر ان کا کردار کیا ہے، اسلامی ریاستوں کا کردار کیا. OIC کا اجلاس بلا کے ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. آپ ایک ورلڈ کپ کے انعقاد کے لیے، آپ ایک سپورٹس ایونٹ کے انعقاد کے لیے، بلکہ چھوڑ دیں، آپ ایک فٹ بال کلب میں کرسٹیانو رونالڈو کا جو ایک سالانہ ایگریمنٹ ہے، اگر آپ اس کی پیمنٹ نکال کے دیکھ لیں تو آپ آدھے غزہ کی تعمیر نو کر سکتے ہیں. میرا خیال شاید پورے غزہ کی تعمیر نو ہو سکتی ہے. لیکن یہی المیہ ہے کہ ہم اور آپ اب دیکھیں کتنی سسٹمیٹک طریقے سے ہمارے نصاب تعلیم سے فلسطین کو غائب کیا جا رہا ہے، ہمارے نصاب تعلیم سے کشمیر کو غائب کیا جا رہا ہے. ہم جب جس دور میں پروان چڑھے، کو بہت پرانی بات نہیں ہے، میری 78 کی برتھ ہے، ہم آلموسٹ 45 ناؤ، یا سے چند سال پہلے کی بات ہے. ہم کتابوں میں فلسطین پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ ہماری دل سے اس کے ساتھ محبت ڈیولپ ہوتی تھی. آپ کے پیرنٹس آپ کو چیزیں بتاتے تھے. آج کے جو نصاب تعلیم ہے اس کے اندر مجھے بتائیں کیا ایک چیپٹر ہے فلسطین کے اوپر؟ وہ قبلہ اول ہے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کیا ایک چیپٹر ہے کشمیر کے اوپر؟ کیا ایک چیپٹر ہے عالم اسلام پر ہونے والے ظلم کو بیان کرنے کے لیے، تاکہ آپ کی جو جنریشن آج ماؤں کی کوکھ کے اندر ہے، جب وہ پروان چڑھے تو ان کی ایفیلیشن ہو اس مسئلے کے ساتھ. ود آل ڈیو رسپیکٹ آئی ہیو ٹو سے کہ پاکستان کے پریزنٹ ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے آج کے بچے کو جو 10 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، اگر آپ اس سے پوچھیں، ہم 10-12 سال کے تھے تو ہمیں فلسطین کی ایک ڈائنامکس کا پتہ ہوتا تھا، کشمیر کی ایک چیز کا پتہ ہوتا تھا. آج کے بچے کو اگر آپ پوچھیں گے فلسطین کا مسئلہ کیا ہے، تو آپ کا بچہ، اور اس میں بچے کا قصور نہیں ہے، اس میں ریاست کا قصور ہے، ہماری ذمہ دار ریاست ہے. قصور کس کا ہے؟ علامہ صاحب، ہم ایک نئے ڈسپلن میں جی رہے ہیں. دنیا کے نقشے کے اوپر نئی آڑی ترچھی لکیروں کے بعد، یونائٹڈ نیشنز کے بعد، حکومت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی یہ موقف بھی رکھتی ہے کہ دیکھیں، ہمیں ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر بین الاقوامی برادری کا حصہ رہنا ہے. ہم نے جب IMF کو اپروچ کرنا ہے، ورلڈ بینک جانا ہے، ہم نے بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے قرض لینا ہے، تو پھر اب آپ کو اس ایک خاص جو رسپانسبل سٹیٹس کی ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر پورا اترنا ہوگا. تو ہم فلاں نہیں کر سکتے، فلاں نہیں کر سکتے. لیکن جو پرامن احتجاج ہے، جو دوسرا طریقہ ہے اس سارے معاملے کے اوپر آواز اٹھانے کا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگری کرتے ہیں؟ صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں کہ وہ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے. دیکھیں، پاکستان کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ پہلے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کی بات میں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، کیا امریکہ جو اسرائیل کو اسلحہ دے رہا ہے یہ یونائٹڈ نیشن کی چارٹر کے مطابق ہے؟ جنگ میں جو سپورٹ کر رہا ہے، جو برطانیہ سپورٹ کر رہا ہے، جو یورپ ویسٹ سپورٹ کر رہا ہے، اس کو اسلحہ دے رہے ہیں، اس کو افرادی قوت دے رہے ہیں، ٹوٹلی اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، قتل کروا رہے ہیں، مروا رہے ہیں. اور یونائٹڈ نیشن کے اندر جو جنگ بندی کی قرارداد پاس ہوتی ہے سیکورٹی کونسل کے اندر، اس پر عمل نہیں ہو رہا.
تو کیا سارا کچھ لیگل اور قانونی ہو رہا ہے کہ قاتلوں کے لیے تو کوئی قانون نہیں ہے، مقتولوں کی حمایت کرنے کے لیے ہم قانون کا بہانہ کریں کہ چونکہ قانون مسائل ہو جائیں گے؟ نہیں بابا، یہ کیا، یہ نہیں کیا بہانہ ہے، کیا عذر ہے؟ واقع اس پہ تو جو جوان کسی ماں کا بچہ مر جائے نا وہ بھی ہنس پڑے اس بہانے کے اوپر کہ جناب والا ہم قوانین میں جکڑے ہوئے. بابا آپ کے دشمن، اسلام کے دشمن، انسانوں کے دشمن آج امریکہ کے اندر جوان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں دنیا کے اندر. ہمیں احتجاج سے آگے بڑھ کے کرنا چاہیے. ہمیں کہنا چاہیے بھائی یہ مسلمان ممالک کو کہ اگر آج جنگ بند نہ ہوئی، ہم اسرائیل کو 1 گھنٹے کی مہلت دیتے ہیں، اس کا پورے جہان اسلام کے ساتھ مقابلہ ہے. پاکستان کے ہمارے ساتھ مقابلہ ہے، ایٹمی طاقت ہیں، ایٹمی ملک ہیں. یہ ایک خنثی قسم کا ملک بن گیا ہوا ہے، خنثی قسم کا ملک. میں حیران ہوتا ہوں کہ ایٹمی ملک ہے یہ. پاکستان کے عوام غیرت مند ہیں، دلیر ہیں، بہادر ہیں، شجاع ہیں. انہیں الجھایا گیا ہے پتہ نہیں مہنگائی میں، کیا اسے کہتے ہیں کہ بے روزگاری میں، اور سیکورٹی نہیں ہے، جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، لوگوں کو آواز نہیں نکالنے دیتے، بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور اس ملک کے اندر اپنی مرضی کے جناب والا ہجڑوں سے بھی مظاہرے شروع کروا دیتے ہیں. یہ ملک ہے، یہ حکمران ہے. اس طرح کے لوگ ہم پر مسلط ہوں. ہم عاشورہ کے ایام سے گزر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی ایک جو ہدف تھا وہ یہ تھا کہ یزید قانون کو پاؤں تلے روند رہا تھا، کسی قانون کو نہیں مانتا تھا. امام حسین علیہ السلام کی جنگ ہے اس شخص کے ساتھ جو قانون کی عظمت کو اور قانون کی حرمت کو پامال کرے. یہ گہرا زخم ہے امام حسین کی پاک دل کے اندر. برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ معاشرے کے اندر لا قانونیت کو رواج دینے والا، لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے والا ایسا شخص ہم پر مسلط ہو جائے. آج دیکھیں پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، لا قانونیت. یزیدی سسٹم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کیا تھی؟ قانون کی کوئی حرمت نہیں ہے، قانون کی کوئی تقدس اور عظمت نہیں ہے. میں پہلے بھی ایک جگہ کہ ہمارے استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ دن دہاڑے ٹریفک کی ریڈ لائٹ کراس کرے، اس کو روکو، چیک کرو اس کی اندھا ہے یا یہ پاگل ہے. اس نے قانون کو اتنا گھٹیا کیوں سمجھا، اتنا پس کیوں سمجھا کہ پاؤں تلے رون ڈالا؟ جب معاشروں کے اندر قانون اپنی حرمت اور تقدس عظمت کھو بیٹھتا ہے، معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. کوئی چیز اپنی جگہ پر رہتی نہیں ہے، نہ کسی کی ناموس محفوظ ہوتی ہے، نہ کسی کی جان، نہ کسی کا مال. جی آپ دیکھ رہے پاکستان میں کیا کہ آپ کو قانون نظر آتا ہے؟ قانون پر عمل ہو رہا ہے؟ یہ جو قانون سازیاں کی جا رہی ہیں واقعاً آئین اور دستور کی روح کے مطابق ہیں جو بھی کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لا قانونیت کی بدترین اگر مثالیں آپ دیں تو اس وقت پاکستان میں قانون پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا ہوا ہے. ایک آدمی جب اپنی ڈومین سے نکلتا ہے غیر قانونی ہے، لا قانونیت ہے، کیسے نکلتا ہے؟ یہ ہے ہمارا معاشرہ. اور امام حسین علیہ السلام اس وقت لڑے ہیں اس سسٹم کے ساتھ جو قانون کو کی بے حرمتی کرتا تھا، قانون کے تقدس کو پامال کرتا تھا، قانون کی عظمت کو پامال کرتا تھا. ہم اگر حسینی ہیں، گہرا گھاؤ ہے، ہم اگر حسینی ہیں، ہمیں لا قانونیت کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہونا ہوگا، مقابلہ کرنا ہوگا ان کا، تاکہ معاشرے میں بسنے والے فقط پاکستانی دنیا کے اندر ہمارا یہ رول ہونا چاہیے حسینیوں کا کہ ہم کہیں بھی لا قانونیت کو ہو گیا ہم مقابلہ کریں گے. ابھی غزہ میں لا قانونیت ہو رہی ہے، سب کچھ غیر قانونی ہو رہا ہے، غیر انسانی، غیر اسلامی، جو کچھ بھی ہو رہا ہے سارا کچھ ہو رہا ہے. ہم خاموش ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں. ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے. ایک بہت بڑے آدمی سے پوچھا گیا بھئی پاکستان ایٹمی ملک ہے، آپ کیوں نہیں کر سکتے کچھ کریں اس کے لیے؟ ہم ان کی دعا کریں گے. مذمت نہیں کر سکتے، مذمت نہیں کر سکتے قرارداد میں اسرائیل کی مذمت نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ بہانے ہیں. یہ لگتا ہے کہ دیکھیں ظالم کے آگے سر جھکانے. امام حسین علیہ السلام نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ انی لا اری الموت الا سعادہ ولا الحیات ما الظالمین الا برما. میں سچائی کی راہ میں، حق و حقیقت کی راہ میں، آزادی کی راہ میں مر جانا سعادت سمجھتا ہوں، اور ظالموں کا ساتھ دینے میں ننگ سمجھتا ہوں. آر ہے، یہ ننگ ہے. امریکہ کا ساتھ دینا، اسرائیل کا ساتھ دینا، یہ خاموش رہنا بھی ساتھ دینا ہے، یہ چپ رہنا بھی ساتھ دینا ہے، کچھ نہ کرنا یہ بھی ساتھ دینا ہے. امام حسین فرماتے ہیں ننگ ہے، آر ہے. یہ ان کے لیے ننگ ہے، آر ہے. ہمارے سسٹم کے لیے، ہمارے حکمرانوں کے لیے فلسطین کے مظلوموں کے بچے مر رہے ہیں اور ہم چپ ہیں اور خاموش ہیں. وہاں پر گھر اجڑ رہے ہیں، وہاں جنگی جرائم ہو رہے ہیں. جنگ نہیں ہو رہی ہے، جنگی جرائم ہو رہے ہیں. ان کی جنگ کس سے ہو رہی ہے؟ عورتوں سے،
بچوں سے، بوڑھوں سے، اسکولوں سے، اسپتالوں سے، مسجدوں سے، چرچ سے، ان سے لڑ رہے ہیں، وہ گھروں سے، بلڈنگ سے لڑ رہے ہیں. لہذا یہ جنگ ہو رہی ہے، یہ جنگی جرائم ہو رہے ہیں. ان جنگی جرائم پر کوئی باضمیر انسان چپ رہ سکتا ہے؟ جو بھی حسینی ہے نا، اس کے لیے چپ رہنا حرام ہے، خاموش رہنا حرام ہے. اس طرح کے ظلم کے سامنے جہاں قانون کے پرچے اڑائے جا رہے ہوں، پاؤں تلے روندا جا رہا ہو. لہذا ہم کیوں موجودہ حالات میں حکومت اور ریاست کو جو ہے اس میں ایک بات اور یاد رکھی سنقوی بھائی. میں بریک پہ جانا ہے، مجھے بریک پہ جانا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو یہیں سے جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. حامد رضا صاحب، فلسطین کے معاملے کے اوپر بات چل رہی تھی، غزہ کے ایشو کے اوپر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں ایک چیز اس میں ایڈ آن کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں، ہم اپنے آپ کو اگر وطنیت کے کانسیپٹ کو بھی آگے رکھ لیں، کسی بھی ایسے مسئلے سے اس صورت میں صرف پیچھے رکھ سکتے ہیں جب وہ مسئلہ کسی ملک کا ذاتی مسئلہ ہو، انٹرنل مسئلہ ہو، یا اس ملک کے مفادات اس مسئلے کے ساتھ منسلک ہوں جو ہمارے مفادات سے متصادم ہوں. اگر موجودہ ماڈرن سیٹ اپ آف ڈیموکریسیز کو اگر ہم لے بھی ہیں، فلسطینی کس لیے شہید ہو رہے ہیں؟ ان کی کو لڑائی اپنی ذاتی زمین کے لیے تو نہیں ہے، وہ کاروبار کے لیے تو نہیں ہے، اپنے مفادات کے لیے تو نہیں ہے. وہ قبلہ اول کے تحفظ کے لیے شہید ہو رہے ہیں. اور قبلہ اول کا تحفظ دنیا کے ہر صاحب ایمان مسلمان کے اوپر واجب ہے. ہمیں ان کی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فلسطینی جو شہداء ہیں، جو وہاں کے غازی ہیں، وہ عالم اسلام کے منہ کے اوپر، ہمارے عالم اسلام کے حکمرانوں کے منہ کے اوپر روز ہزاروں کی تعداد میں اپنے کنڈکٹ کے ساتھ تمانچے رسید کر رہے ہیں کہ اس قبلہ اول کی حفاظت، جو مال، اسباب، وسائل تمہارے پاس تھے، جس کی ذمہ داری تحفظ کرنا تمہاری بھی اتنی ذمہ داری ہے جتنی ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ہم اپنی اولاد بھی کم قربان کر رہے ہیں، ہم اپنے خاندان قربان کر رہے ہیں، ہم اپنا حسب نسب قربان کر رہے ہیں، ہم اپنی جائیدادیں قربان کر رہے ہیں، ہم اپنے خاندانوں کا وجود ختم کروا رہے ہیں، اس چیز کے باوجود کہ ہم قسم پرسی کی حالت کے اندر ہیں، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے. اور اے مسلم دنیا کے حکمرانوں، تمہارے پاس ہر چیز ہے. تمہارے پاس دولت ہے، تمہارے پاس شہرت ہے، تمہارے پاس اقتدار ہے، تمہارے پاس فوج ہے، تمہارے پاس اسلحہ ہے، تمہارے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ ویپن ہے. لیکن قبلہ اول کی آزادی کے اوپر تم ifs اینڈ بٹس کا شکار ہو. یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ کیا تو یہ ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام، اور مجھے تو بعض اوقات لٹرلی اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ چلیں جو عالم اسلام کے عوام ہے وہ تو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، بیچارے اپنی کیپیسٹی کے اندر تو احتجاج کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو موت بھول چکی ہے. یہ نہیں سوچتے کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر اور اگلے جہان میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب ہزاروں فلسطینیوں کے جسم کاٹے جا رہے تھے، معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا تھا، عورتوں کو شہید کیا جا رہا تھا، ان کی آبرو ریزی کی جا رہی تھی، ان کے اوپر جانور کتے چھوڑے جا رہے تھے 6 سال کی معصوم بچیوں کے اوپر، تو اے بدبختو تم اس وقت کہاں پر تھے؟ تمہیں اقتدار دیا تھا اللہ پاک نے. یہی فلسفہ حسین کا انکار ہے ایکچول گراؤنڈز کے اوپر، کہ آپ یزید کی فکر کے آگے سرنڈر نہ کریں، آپ یزید کے ہم نوا بن جائیں. آج کی اسلامک دنیا کے حکمران الا ماشاءاللہ ایک دو کو نکال کے یہ یزید کی فکر کے ہم نوا ہیں. یہ وہ بروٹیلٹی کا جو چیپٹر لکھا جا رہا ہے ماڈرن ہسٹری کے اندر، یہ اس کے اندر آج کے یزید لکھے جائیں گے. اور میں پاکستان کے کردار کے اوپر جتنا افسوس مجھے ہوا، قومی اسمبلی کے اندر ہم نے کہا کہ جی آپ جوائنٹ ریزولوشن لے کے آئیں. جوائنٹ ریزولوشن میں ہم کیا چاہ رہے تھے؟ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ وہاں پر ہم اسرائیل کو کنڈیم کرتے ہوئے، فوری جنگ بندی کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ یہ کہیں کہ دیگر اسلامی ممالک سفارتی تعلقات کو منقطع کریں. حکومت نے کہا نہ، فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے. اچھا بھی یہ ہماری دعائے مغفرت کے محتاج ہیں وہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا؟ ہم ان کی دعا کے محتاج ہیں اپنی مغفرت کے لیے، وہ ہماری دعائے مغفرت کے محتاج نہیں ہیں. وہ شہید ہیں، وہ قبلہ اول کی آزادی کے لیے شہید ہو رہے ہیں.
ہم اگر کو اپنا فیل کر کے ان کے دل میں اپنی جگہ بنا سکیں اور ان سے کوئی دعا لے سکیں اپنے لیے، وہ دعا ہماری نجات کا وسیلہ بنے گی، ہماری دی دعا ان کی نجات کا وسیلہ نہیں ہے۔ انہوں نے جو قربانی دے دی ہے اور وہ جو قربانی مسلسل دیے چلے جا رہے ہیں، یہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی جا چکی ہے، لیکن حکومت نے کہا اسرائیل کی مذمت ہم نہیں کر سکتے۔ مجھے آج کی ریاست پاکستان کے موجودہ غزہ بحران کے اندر کنڈکٹ کے اوپر افسوس ہے۔ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ ڈیفرنشیٹ کرتے تھے، ہم اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے اسرائیل کے معاملے کے اوپر، ہم دیگر اسلامی ممالک سے بہت اوپر ہیں، ہمارا ایکٹ بہت اوپر ہے، ہم جناب ان کو رسپونڈ کا آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے ٹائم کے اوپر کتنے دنوں کے اندر جنگ بندی ہوئی تھی، کتنے دنوں کے، اور وہ بندہ اوپن نہیں بولا تھا یا نہیں بولا تھا؟ ہمارا پرائم منسٹر تو اس کے منہ سے دو لفظ نہیں نکلتے، دو لفظ نہیں نکلتے اس کے منہ سے اسرائیل کے لیے۔ علامہ صاحب خوف خمیازہ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ شاید ہم اگر ایسا کریں گے، اگر ہم جو عوامی امنگیں ہیں ان کی آواز اور ان کے ترجمان بن جائیں گے تو شاید ہمارے ساتھ فلاں نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، یہ خوف خمیازہ ہے جو روکے ہوئے۔ دیکھیں یہ ہے، اللہ سے نہیں ڈرتے، امریکہ سے ڈرتے ہیں، اسرائیل سے ڈرتے ہیں۔ خدا کا خوف ہونا چاہیے، کل اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہی قاضی ہوگا جو ہمارے اعمال کو جانتا ہے، اس کے آگے کوئی شے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں جانے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ عملاً معاد کا گویا ایک انکار ہے قسم کا۔ آپ امریکہ سے ڈرتے ہو، اسرائیل سے ڈرتے ہو، پاکستان کے عوام اگر یہ اٹھے، پاکستان کے عوام ہر بوجھ اٹھائیں گے، پیٹ سے پتھر باندھ لیں گے، بھوک برداشت کر لیں گے، روزے رکھ لیں گے، اگر یہ واقعی نیک نیتی کے ساتھ اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہو، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ پاکستان کے عوام کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پاکستان اتنا ایٹمی ملک ہے، کوئی پاکستان کے اندر نہیں آ سکتا۔ جب عوام کھڑے ہوں گے، کسی کی جرت ہے پاکستان کے مقابلے میں آ جائے؟ یہ سارے میں نے پہلے کہا بہانے ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے، قیامت کا حساب کتاب کا ڈر نہیں ہے۔ بھئی آپ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق رہو گے نا، حکومت کرو گے نا ہمارے اوپر، یا امریکہ کے قانون کے مطابق کرو گے، یا دوسرے ملک کے قانون کے مطابق کرو گے؟ قرآن کی نص سے صریح ہے، نص سے صریح ہے، ہر وہ قانون جو پاکستان کے سیاسی استقلال کو انڈرمائن کرے وہ باطل ہے، حرام ہے، گناہ ہے، اور قانون بنانے والے اگر آگاہ نہ کریں خائن ہیں، مجرم ہے خدا کے۔ لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ ایسے معاہدے کرنا جس سے آپ کے ایک اقتصادی استقلال ختم ہو جائے ملک کا اور آپ غلام بن جائیں، یہ سارے کے سارے معاہدے قرآن میں حرام ہیں۔ یہ ان کو خوف خدا نہیں ہے، یہ ہر وہ قدم اٹھاتے ہیں جو خدا، قرآن اور دین کے خلاف ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا؟ مسئلہ کیا تھا؟ شائستہ قسم کے حکمران آنے چاہیے نا سوسائٹی کے اندر، انسانوں کے۔ جو حکمران بن رہے ہیں عجیب و غریب قسم کے، ظالم، بے ہویت، بکے ہوئے، چھوٹے، حقیر، پست، قانون کو پامال کرنے والے، انسانوں کی ناموس سے کھیلنے والے، یہ لوگ مسلط ہیں۔ امام چاہتے ہیں کہ انسان، کہ اللہ نے اس کو لقد کرمنا بنی آدم، اللہ نے انسان کے سر پر تاج کرامت لے کر دنیا میں بھیجا ہے، اس کی عزت نفس ہے۔ اس انسان کے اوپر کس کو حکمران ہونا چاہیے؟ یزید کو اور یزید جیسوں کو۔ لہٰذا امام علیہ السلام، یزیدی سسٹم کی ایک خامی کیا تھی؟ میرٹ نہیں تھا، قبیلے کے دوستی، یاری، جو بدماشی میں، حرام کاموں میں، گناہ میں، ظلم میں ساتھ ہے، وہ آ جاؤ تمہیں عہدہ دیتے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں، بعض لوگ ایسے ہمارے پتہ نہیں ہمارے پروگرام بنا رہے ہیں، ہمارے لیے بہت سی چیزیں، جن کو دن رات میں نے سنا ہے کہ ان ہوش میں نہیں ہوتے۔ یہ لوگ، امام حسین کی شرابیوں سے جنگ تھی، کہا یزید رجل فاسق شارب الخمر، یزید فاسق ہے، حاکم ہے اور شرابی ہے، شراب پیتا ہے۔ جی بالکل۔ اور اب میں نے سنا ہے، اس نے ایک بتا رہا تھا آدمی کہ ایک بندے سے ہم ملنے گئے کہ یار ہمارے پر رحم کھاؤ، تو کہا اتنا نشے میں تھا کہ کہتا ہے کہ میں تم سب کو رگڑ دوں گا، تمہاری ایسے کی تیسے کر دوں گا۔ اس کو یہ سمجھ لگ رہی تھی کون ہے میرے پاس۔ دیکھو امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ انسانوں پر حکومت وہ کریں کہ جب حکومت ہو رہی ہو تو احساس ہو خدا حکومت کر رہا ہے، کیونکہ حق حکومت کس کا ہے پاکستان کے آئین میں؟ اللہ کا ہے، اللہ قرآن میں اللہ کا ہے۔ یہ حکومت کا اقتدار امانت ہے، ملکیت نہیں ہے۔ اس کو ایکسرسائز کرنا ہے عوام کے منتخب نمائندوں نے، منتخب صادق صالح اور امین نمائندے جب حکومت کریں تو پتہ چلے کہ واقعاً ہم پر خدا کی حکومت، ایسے یعنی قانون کی حکمرانی ہے، ظلم نہیں ہو رہا ہے، لوگوں کو حقوق میں مساوی سارے انسان
سب کو ہیلتھ کی سہولتیں ملنی چاہیے، ایجوکیشن کی سہولتیں ملنی چاہیے، سب کو اقتصادی ترقی کی سہولتیں ملنی چاہیے. یہ تصاوی جو ہے، مساوات جو ہے اس پہلو سے یہ سب کو ملنی چاہیے. بلوچستان والوں کو ملنی چاہیے، انٹیریئر سندھ والوں کو، ہاریوں کو ملنی چاہیے، مزدوروں کو ملنی چاہیے، پسے ہوئے کچلے ہوئے طبقے کو مساوی ہے سارے کے سارے. ایک بے گناہ انسان کا قتل، وہ ہاری قتل ہو یا ایک جنرل قتل ہو یا ایک بہت بڑا عالم قتل ہو، خدا کہتا ہے سارے انسان قتل ہوں گے. سب کی زندگی اور جان مساوی ہے اللہ کی نگاہ میں. لہٰذا تساوی ہے حقوق کے اندر، سب کے مساوی حقوق ہیں، ان کو ملنے چاہیے. عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے. قانون کے سامنے سب کیا ہیں؟ مساوی ہیں. ایک غریب بندے نے قانون توڑا ہے، ٹریفک کی ریڈ کراس کی ہے، یا مالدار نے یا پرائم منسٹر نے کی ہے، سارے جواب دہ ہیں. صحیح. ایسا انسانوں پر حکومت ہو، انسان رشد کرے، ان کی صلاحیتیں پروان چڑھیں، وہ خدا کے قریب ہوں، اعلیٰ انسان بنے. لہذا ہم پر کس کو مسلط کر دیا گیا؟ کون مسلط ہو گئے؟ یزید صفت لوگ. اور یہ فقط ایک دور کا یزید نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کی جنگ تھی، اسی کا تسلسل تھا جو حضرت ابراہیم نے نمرود سے لڑی، حضرت موسیٰ نے فرعون سے لڑی، رسول پاک نے اس دور کے ابو جہل اور ابو لہب سے لڑی، اور امام حسین علیہ السلام نے یزید سے لڑی. آج کے یزید سے بھی ہماری لڑائی ہے، جن میں یہ خصوصیات اور صفات ہوں جو میں نے بیان کی ہیں. ہمارے پاکستان کا سسٹم اس وقت چینج ہوگا جب ہم حسینی فکر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ ہم حکومت کریں گے، میدان میں اتریں گے. وہ وہی خدائی تفکر ہے، وہ اللہ کے نبی کی سوچ اور فکر ہے، اور وہی آئیڈیالوجی ہے. صحیح. صاحبزادہ حامد رضا، آخری بس اب وقت جو ہے وہ کم رہ گیا. اگر آپ اسرائیل کو روکنا چاہتے ہیں اور اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، غزہ میں ہونے والے ظلم کو، 5 ممالک، سعودی عربیہ، پاکستان، ایران، ترکی، ایجپٹ، فکر حسین پر آدھے گھنٹے کے لیے عمل کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ 2 گھنٹے کے اندر اگر اسرائیل جنگ بندی نہیں کرتا تو وی آر کمنگ. بابا ان ملکوں تو سفارت خانے کھلے ہوئے ہیں، ابھی تک یہی مرض کر رہا ہوں سفیر نہیں یہ واپس 5 ممالک ایران تو ابھی کر رہا ہے، فکر حسین پر 5 منٹ کے لیے عمل سارے لگے ہوئے آجی تھوڑے ستو پیدا کر کے 5 منٹ کے لیے یہ اناؤنسمنٹ کر دیں، آپ کو 15 منٹ کے اندر اسرائیل کے اندر آپ نے جن ملکوں کا ایک ملک کی کل میں رپورٹ پڑھی ہے، اس کے فوجی وہاں لڑ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جی. میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا مجرمانہ کردار ہے. حامد بھائی، انہوں نے کیا سفیر بلائے اپنے، ایمبیسیاں بند کی ہیں؟ نہیں کی جی. تو پھر انہوں نے تو اپنے سفارتی تعلقات چھوڑے، وہ تجارتی تعلقات میں منقطع کیے. انسان ہی نہیں ہے، حیوان بھی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں ان کو کیا سمجھ رہے ہیں لوگ. اور حسین ایک فکر ہے، یزید ایک فکر ہے. اب یہ 2 اجسام نہیں ہیں. قیامت تک 2 نظریوں کی، حسینی نظریے کی اور یزیدی نظریے کی جنگ رہنی ہے. اب یہ ہر صاحب ایمان کو دعا کرنی چاہیے مسلمان کو کہ وہ اس یزیدی فکر نہ اس کے اندر سرایت کر جائے جس طرح ہمارے حکمرانوں میں سرایت کر چکی ہے. وقت ختم ہو گیا. صاحبزادہ حامد رضا صاحب، مہاراجہ ناصر عباس صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. حسینیت کا فلسفہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور آج بھی ہمیں جو آج مسائل درپیش ہیں ان سے نکلنے کی راہ دکھاتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.